बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सईद सलमान गुल। प्रोग्राम रोशनी में आपका खैर मक़दम है। अल्लाहु अकबर। आज तो रोशनी सुनने और कहने में कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर सू कायनात में उजाला और हर सू कायनात में रोशनी दिखाई देने लगी। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। उनकी आमद के पयामी हैं सबा के झोंके, फूल शाखों को खिलाते हैं कि आप आते हैं। अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप आते हैं, आंखें राहों में बिछाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, अब तो आसार बताते हैं कि आप आते हैं। और वो जौन एलिया के एक नात मेरी नज़र से गुजरी, विलादतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका है, आज मौजू भी यही है। तो जॉन साहब ने लिखा था, बता रही हैं ज़ियाएँ यहाँ से गुज़रे हैं, हुजूर क्या रविशे कहकशां से गुज़रे हैं। हुए हैं आज वो उन्वान दास्तान जमाल, वगरना यूँ तो हर एक दास्तां से गुज़रे हैं। हर एक बज़्म में कहते हैं फ़ख्र से जिब्रील, हुजूर ख़ास मेरे आशियाँ से गुज़रे हैं। और है मुख्तसर यही अफ़साना शब मिराज, जहाँ से कोई ना गुज़रा वहाँ से गुज़रे हैं। नाज़रीन इकराम, पूरे आलम इस्लाम को गो के चाँद नज़र नहीं आया और यकम रबीउल अव्वल जो है वो इंशाअल्लाह परसों होगी, लेकिन मैं आज ही से पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ खलीजी रियासतों में जहाँ हमें देखा जा रहा है, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड हम जानते हैं कि 150 से ज़ायद ममालिक में हमें देखा जा रहा होता है। तो खलीजी रियासतों में जहाँ जहाँ चाँद रबीउल अव्वल का नज़र आ गया, अल्लाह अकबर, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। और ये साथ जब जब दोहराया किस्मत दोहराती है, वक्त लाती है, तो तब तब हमारे दिल बाग बाग होने लगते हैं। हुजूर की विलादत का महीना, कायनात को नेमतें मिलने का महीना, रहमतें मिलने का महीना, जिसके सदक़े ये कायनात बनी, उस नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप कह लीजिए अगर हम कैजुअली कहें तो कहेंगे बर्थडे हमारे आका मौला हुजूर पुरनूर सैयदुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आया चाहता है। हमने मिलकर धूमधाम से इस मिलादुन नबी के मौके को जो है वो मनाना भी है, और दूसरों का ख्याल भी रखना है, और अपनी अक़ीदत भी पेश रखनी है, और उनकी सीरत भी पेश नज़र रखनी है। मैं आज खैर मक़दम करता हूँ मुल्क पाकिस्तान के मुमताज़ उलमा मुफ्ती क़िबला इरशाद हुसैन सईदी साहब और जनाब मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देज़ी शाह साहब, आप दोनों का खैर मक़दम है आज की बज़्म में। हुज़ूर, मैं आगाज़ इसी बात से करूँगा, क्योंकि ये महीना, इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी जो वैल्यूज़ हैं, इसकी अहमियत है, उस पर रोशनी डाली जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अब तो इस महीने से ही तो रोशनी है सारी। अब आप इस महीने की अज़मत पर रोशनी डाल दें। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, कायनात में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ जिस शय को भी निस्बत हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे फिर दूसरों जैसा नहीं रहने दिया, उसे बेमिसल और निराला बना दिया। बेशक, सुभान। आका अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक है, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम व फ़ी रिवायतिन सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर वो जो उसके साथ मिला है, फिर वो जो उसके साथ जुड़ा है, फिर वो जो उसके साथ मुत्तसिल है। बिल्कुल सही। तो जब आका अलैहिस्सलाम को ज़माने से निस्बत हुई तो ज़माना बेहतरीन, जिस उम्मत को निस्बत हुई वो उम्मत बेहतरीन उम्मत, खैर उम्मतिन कहलाई। और जिस तबके ने आका अलैहिस्सलाम की चेहरा अनवर को देखा और हालत ईमान में कलमा पढ़ा, वो सहाबा किराम हुए, और फिर उन जैसा पूरी उम्मत में कोई न वली हो सका, न गौस हो सका, न कुतुब हो सका, सब का दर्जा नीचे। ऐसे ही जिस नसब को आका अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत हुई, वो कायनात का सबसे आला नसब ठहरा। तो इन तमाम निस्बतों को अगर हम देखें तो इस महीने की निस्बत भी आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के साथ है, और यही वजह है कि इस महीने की भी असमत है। और एक महीना वो है जिसमें, एक महीना वो है, माजरत आपका कलाम वाला होता है, एक महीना वो है जिसमें कुरान आया, एक महीना वो है जिसमें साहिब कुरान आया। जी अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, कुरान मजीद का ये तारुफ़ करवाया कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान आया जी, और फिर उसकी फ़जीलत को बयान किया, उसकी अज़मत को बयान किया। और अगर कुरान का इस महीने में नाजिल होना इस महीने के लिए किसी एजाज़ का बायस ना होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उसलूब में इसको बयान न फरमाता। बिल्कुल सही। तो फिर ये पैगाम था कि कुरान फिर जिन पर उतरा और जिन के लिए आया और जिन के क़ल्ब अतर पर नाजिल हुआ, तो जब उनकी आमद मुबारका है
تو پھر اس مہینے کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ کیا عالم ہوگا؟ اور یہاں میں عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی نسبت سے، چونکہ آپ نے یہ بات چھیڑی تو میں چاہتا ہوں کہ بہت حسین اینگل ہے یہ، کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دیا، بالکل، جس میں قرآن نازل ہوا۔ بالکل صحیح۔ لیکن جس میں قرآن نازل ہوا تو رات پر تو قرآن نازل نہیں ہوا، صحیح، قرآن تو آیا، قرآن تو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ رات کو تو صرف اتنی نسبت ہوئی قرآن سے، نزول قرآن سے، کہ قرآن کہیں سے آ رہا تھا، کہیں جا رہا تھا آگے اپنی منزل مقصود کی طرف، جس رات کے لمحے میں سے گزرا، اس گزر نے اس رات کو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل بنایا اور اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ تو لہٰذا پھر قرآن جس ہستی کے دل پر نازل ہوا ان کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جب بھی اپنے کلام اتارے انبیاء کرام پر، سابقین پر، تو ان کو کہیں بلایا اور وہاں کلام دیا۔ بالکل، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، وہاں کلام عطا فرمایا۔ صحیح۔ لیکن آقا علیہ السلام پر جب وحی کو نازل فرمایا تو یہ نہیں کہ آپ کہیں پہنچیں اور میرا کلام وہیں پہنچے گا، صحیح بات، بلکہ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا، میرا حبیب جہاں تشریف فرما ہو تو نے وہاں پہنچنا ہے، چاہے وہ سفر ہو، وہ حضر ہو، وہ مکہ ہو، وہ مدینہ ہو، وہ سفر ہے، وہ قیام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے خوبصورت انداز اس کا کہ اللہ رب العزت نے کچھ صورتوں کو مکی بنا دیا، کچھ کو مدنی بنا دیا۔ حالانکہ قرآن کا کیا تعلق مکی ہونے اور مدنی ہونے سے؟ گویا جو آقا علیہ السلام جب مکہ میں قیام پذیر تھے تو اس حصہ قرآن کو مکی فرما دیا، اور جب مدینہ میں تشریف فرما تھے تو اس حصہ قرآن کو مدنی فرما دیا۔ تو اس آنے والے ماہ مبارک کی اور یا جہاں جہاں شروع ہو چکا ہے اس ماہ مبارک کی جو آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے، اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی عقیدت کا اظہار کریں، محبت کا اظہار کریں، مگر محبت اور عقیدت کا اظہار بھی اسی طریق پر کریں جو طریق شریعت مطہرہ کے دائرے میں آتا ہو، بالکل صحیح بات، آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت کی تعلیمات کی روشنی کے اندر آتا ہو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی محبت، اطاعت، فرما برداری، اتباع اس طرف بڑھیں، دین کی طرف آگے بڑھیں، اور غریبوں کا، کمزور طبقات کا خیال رکھیں، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ وفاداری میں اگر عملی طور پر ہم کہیں کمزور کھڑے ہیں تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور یہ اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ کائنات سجی ہوئی ہوتی ہے، عرش معلیٰ سجا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ محبوب رب عرش تشریف لایا چاہتے ہیں، اور یہ ساتھ جب قیامت تک آتی رہے گی تب تک دل باغ باغ ہوتے رہیں گے۔ نسبت جن چیزوں کو جن ہستیوں سے ہو جائے، اور اس مہینے کو نسبت اس ہستی سے ہے کہ پوری کائنات کا وجود نہ ہوتا، لولا کلمہ خلقت الافلاق۔ اللہ اکبر۔ میں شاہ صاحب آپ سے حضور کا نعمت عظمیٰ ہونا، اللہ اکبر، چاہتا ہوں اس پہ روشنی ڈالیں کہ مہینے پہ آپ نے روشنی ڈالی حضور کی نعمت عظمیٰ ہونے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، آپ نعمت عظمیٰ ہیں۔ قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں اور اللہ رب العالمین کی جو نازل کردہ نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ جو قرآن میں فرمایا گیا، اور اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرمائی کہ خود فرمائے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اتنی نعمتیں ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، تم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اور کسی بھی نعمت کے عطا فرمائے جانے پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا اظہار کیا، اس کو بیان فرمایا، لیکن کسی نعمت کے عطا فرمائے جانے پر اس قدر اہتمام کے ساتھ، اس قدر شان کے ساتھ اس کے جو عطا فرمائے جانے کا معاملہ اس کو نہیں بیان فرمایا گیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو بیان فرمایا گیا۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تحقیق مومنین پر اللہ رب العالمین نے احسان فرمایا۔ یعنی اتنی زیادہ نعمت عطا فرمائے جانے کے باوجود بھی اس اہتمام کے ساتھ ان میں سے کسی نعمت کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا، اور اس نعمت کے حصول پر اس اہتمام کے ساتھ احسان نہیں جتایا گیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں سے اپنا پیارا رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اس طور پر بیان کرنا اور آپ کی آمد پر اللہ رب العالمین کی طرف سے احسان کا ذکر فرمانا کہ مومنین پر احسان فرمایا گیا، اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور نعمت عظمیٰ بن کر آئے، یعنی کل کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں وہ حضور کے صدقے سے ہی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، اور اسی سے
اس آیت کریمہ کی تشریح بھی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ ہے اور اس کائنات کا جو سارا نظام سجایا گیا اس کا سبب کیا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ پر وحی فرمائی کہ عیسیٰ تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنے ان امتیوں کو تاکید فرماؤ کہ جو ان کا زمانہ پائیں تو وہ ان پر ایمان لائے۔ بالکل، یعنی آپ اپنی امت میں یہ تبلیغ فرمائیں، یہ تاکید فرمائیں کہ تم میں سے جو بھی کوئی حضور کا زمانہ پائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ ان کو پیدا نہ کیا جاتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو فرمایا کہ میں آدم کو پیدا نہ کرتا، ہائے ہائے، میں جنت کو پیدا نہ کرتا، میں دوزخ کو پیدا نہ کرتا، میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ اور پھر وہ مشہور حدیث مبارکہ، حدیث قدسی کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، کہ حبیب میں اگر آپ کو پیدا کیا جانا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ لولا کلمہ خلقت الدنیا، کہ میں اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ لولا کلمہ خلقت الجنہ، لولا کلمہ خلقت الافلاک، اور یہاں تک فرمائے کہ لولا کلمہ ازرت الربوبیہ، کہ اگر آپ کو پیدا کیا جانا مقصود نہ ہوتا اور آپ کو پیدا نہ کیا جاتا تو فرمائے کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو اس کائنات کا سارا نظام، یہ کائنات کی ساری بزم جو سجائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، اور اسی سے متعلق اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسی سے متعلق کہا نا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یعنی یہ جو ایک خیمہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمانوں کا وہ اس کو سجایا گیا، اس کا اہتمام کیا گیا، اس کو جو اللہ رب العالمین نے قائم و دائم فرمایا، اس کائنات کا نظام سارا جو تخلیق فرمایا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے، یعنی کل کائنات کا سارا نظام اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے، اور پھر خود حضور نے اسی سے متعلق فرمایا نا کہ حضرت جابر نے جب عرض کیا کہ رسول اللہ رب العالمین نے کل کائنات میں سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا، تو حضور نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد خلق قبل کل الاشیاء نور نبی کا من نور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کل کائنات میں تمام اشیاء سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، اور پھر اس نور کی برکت سے اللہ رب العالمین نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا۔ کیا بات ہے! تو حضور کے دم قدم سے اس کائنات کی ساری بہاریں ہیں، اور حضور ہی وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ ہی کے صدقے سے یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں بھی کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، جو آخرت کا معاملہ ہے نا، کہ آج انہی کا مقام و مرتبہ، انہی کی عزت و عظمت اور انہی کی رفعت کے ڈنکے بجائے جانے ہیں۔ کل کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کے وجود کی برکت سے، سبحان اللہ، اس کو سب کچھ بروز جزا مل گیا، جس کو بخشندہ مجرماں مل گئے، آدمیت کو شرح و بیاں مل گئے، ارے وہ ملے کیا کہ دونوں جہاں مل گئے۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، قبلہ مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب، اور ماشاءاللہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور اس آمد سے متعلق آج ہم جو ہے سوالات و جوابات کا سلسلہ ہے۔ ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور پھر حضور کا نعمت عظمیٰ ہونا آپ فرما رہے تھے نا، وہ حدیث قدسی کا مفہوم تمام تر گفتگو وہی تھی کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یعنی ہم بھی نہ ہوتے، تم بھی نہ ہوتے۔ اور آپ نے فرمایا نا علامہ اقبال کا کہ بزم توحید بھی نہ ہو، میں بھی نہ ہوں، تم بھی نہ ہو۔ میں حضرت آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یا ولادت کے موقع پر جن برکات کا ظہور ہوا، کائنات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ولادت کی خوشی میں جن تحفوں سے سرفراز کیا یا نوازا، ان پر کچھ روشنی ڈالیں کچھ اس طرف۔ دیکھیے آج بھی اگر ہمیں کوئی نعمت نصیب ہوتی ہے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے انداز میں ہوتا ہے، جیسا کہ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت، بے شک۔ تو اللہ رب العزت نے جب اپنا محبوب مخلوق کو، انسانوں کو عطا فرمایا، تو اللہ رب العزت نے بھی ایسی برکات کا ظہور فرمایا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے اس کے سامنے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ جس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال اللہ رب العزت نے اہل عرب کو قحط میں مبتلا نہیں فرمایا، ان کو رزق کی فراوانی عطا فرمائی، خشکی نہیں، تری خشک سالی نہیں آئی،
بارشیں عطا فرمائیں، واہ، وہ پانی کو ترستے تھے پانی عطا فرمایا، اناج کو ترستے تھے اناج عطا فرمایا۔ اور اس سال اللہ رب العزت نے ہر اس خاتون کو جس نے کسی بچے کو جنم دیا تو اللہ رب العزت نے اسے بیٹے کی نعمت سے نوازا، پورا عرب بیٹوں سے ہی، کیونکہ جو عرب تھے وہ بیٹیوں کے حوالے سے کئی قسم کی خرابیوں کا شکار تھے، بالکل صحیح، اور اس بات کا یقینی امکان تھا کہ بھی بیٹیاں پیدا ہوتی تو کسی ان پر ظلم بھی ہوتا، بالکل صحیح، اور اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا ہوں تو ان کی ولادت باسعادت ہو اور کسی کی آنکھ میں آنسو آئے، کسی کا گلا دبایا جائے، کتنی اچھی کسی پر ظلم اور ظلم ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر اللہ رب العزت نے خوشیاں کر کئی قسم کی برکات کا نزول فرمایا، صحیح، اور سب سے بڑی برکت تو خود آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، ظاہر، جس سے عربوں کی جہالت وہ ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتی ہے، فیضیاب ہو جاتی ہے، ان کی لا علمی علم سے منور ہو جاتی ہے، ان کا ظلم و ستم اور معاشرتی طور پر جو عدم مساوات ہے، ظلم ہے، ناروا سلوک ہے غریبوں کمزوروں کے ساتھ، وہ سارا مساوات کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے بڑی برکت تو خود آقا علیہ السلام کی تشریف آوری تھی، اللہ، جس سے آنے والے وقت میں حالات بدلنے والے تھے، صحیح، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے سال میں اور عین اسی دن اور عین اسی صبح نور کے وقت میں اتنے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے، اتنے نوادرات کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا ایک تقاضا بنتا تھا۔ یہی تو وہ نشانیاں تھیں جنہیں اہل کتاب سال ہر سال سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، کیونکہ انہیں ان کے انبیاء کرام نے ایسی چیزوں سے آگاہ فرمایا تھا، اپنے منصبی تقاضے کے پیش نظر آقا علیہ السلام کی آمد کی بشارات دی تھیں اور انہیں نشانیاں بھی بتائی تھیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو اہل کتاب تھے ان کا اصل وطن تو اپنا شام تھا، فلسطین تھا، وہ وہاں سے یہاں کھجوروں کے شہر میں یہی نشانیاں اور علامات ہی تو سن کے آئے ہوئے تھے، انہی نشانیوں کے نتیجے میں ہی تو وہ یہاں گرد و پیش میں آباد ہوئے تھے۔ صحیح بات، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس زمانے میں کئی نشانیاں ظاہر فرما دیں، اور بہت سارے ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کا سفر فرمایا، اور ایک تجارت کا سفر آپ نے ایسا فرمایا حضرت ابو طالب کے ساتھ کہ اس میں جتنے راستے میں اہل کتاب ملے، ان کے راہب، ان کے علماء ملے، تو وہ جتنے ملے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا۔ یہ بات تاریخ کے اوراق پر رقم ہے اور غیر متنازع ہے کہ انہوں نے پہچان کے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں، اور بعض نے کہا کہ یا یہی ہیں یا آنے والے ہیں۔ تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے وقت میں، ظہور کے سال میں اور عین ظہور کے لمحے میں اتنی نشانیوں کا ظہور ہوا، اتنی برکات کا نزول ہوا کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو رنگ دیا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہی وہ ساری بہار آنے والی تھی۔ تو جب اس ماہ مبارک کا نام ہی ہے ربیع الاول، تو پہلے کی بہار، پہلی بہار، پہلے کی بہار، تو اس لیے اگر یہ الربیع الاول ہوتا تو ہم اس کا ترجمہ کرتے پہلی بہار، صحیح، لیکن یہ ہے ربیع الاول، تو یہ ہے پہلے کی بہار۔ تو اس بہار کا جب ظہور ہو رہا تھا، ورود ہو رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے چار دانگ عالم کو منور کر دیا، برکات سے یوں فیضیاب کر دیا کہ گویا کہ وقت گواہی دے رہا تھا، زمانہ گواہی دے رہا تھا، علامات اور نشانیاں گواہی دے رہی تھیں، فصلیں، باغات اور بارشیں گواہی دے رہی تھیں، چرند پرند اور انسان گواہی دے رہے تھے، اہل کتاب گواہی دے رہے تھے کہ کسی کی آمد ہونے والی ہے، کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے گویا آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کائنات کو یوں سجا دیا، اے حبیب اب آئیے، کائنات سج گئی ہے، اب آپ اسے نور ایمان سے منور کر سبحان دیجئے۔ اللہ، سبحان تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری جس ماحول میں ہوئی، یقیناً وہ منفرد ماحول ہوا اور اللہ رب العزت کی خاص برکتوں کا ظہور ہوا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ میں قبلہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور اس کی برکات کی طرف چاہتا ہوں کہ ناظرین کو متوجہ فرمائیں، آپ اس طرف بھی توجہ دلانا ہمارا مقصود ہے، کہ ظاہر ہے آمد ربیع الاول کا موضوع ہے۔ تو جی سلمان بھائی، میلاد النبی سے مراد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرے اور ان واقعات کو بیان کرنا جو خلاف معمول اور خرق عادت جو معاملات ہوئے، اور
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے جڑے ہوئے جو عجائبات اس کائنات میں رونما ہوئے ان کو بیان کرنا۔ قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے خود جا بجا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، آپ کی تشریف آوری کا تذکرہ بیان فرمایا، اور سورہ قصص میں، سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی ولادت کا واقعہ اس کو بیان فرمایا گیا اور بڑے ایک اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ تو انبیاء کی ولادت کا تذکرہ کرنا یہ برکات کا باعث ہے، خیر کا باعث ہے، اور بالخصوص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ۔ قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ ہے نا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس کے تحت مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پر لازم فرمایا کہ وہ اپنی اپنی امتوں کے سامنے جا کر حضور کا تذکرہ کریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کریں۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر آج تک ہر امت میں، ہر زمانے میں یہ جاری و ساری رہا، اور ہر امت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر سے فیض حاصل کرتی رہی ہے۔ بے شک۔ تو اس کو بیان کرنا اور اس کی برکت اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا فرمایا جانا، یہ باقاعدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثیر حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب جو حضور کا چچا تھا اور اتنا یعنی اس کی بدبختی اور شکاوت کے قرآن کریم کی باقاعدہ پوری صورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی، سخت ترین اس کا مزاج تھا اور اس نے بہت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی پوری زندگی مخالفت کی، لیکن اس کا ایک عمل جو صحیح بخاری میں اس کو بیان کیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی اس کو خبر دی گئی، یعنی نبی کی آمد کی خبر نہیں ہے بلکہ بھتیجے کی آمد کی خبر ہے، تو اس نے خوشی منائی اور انگلی کے اشارے سے اپنی کنیز کو آزاد کیا، اور اللہ رب العالمین نے ایک کافر کے بھی جو عمل تھا اس کا جو اثر ہے اس کو ضائع نہیں فرمایا، اور اس کو بھی اللہ رب العالمین نے کسی نہ کسی طور پر اس کی برکت اسے عطا فرمائی۔ اور کیا برکت اس کی، کیا فائدہ اس کو کیا ہوا کہ مرنے کے بعد جب اس کو خواب میں دیکھا گیا تو اس نے کہا کہ میں خیر میں نہیں ہوں اور میں راحت اور آسائش میں نہیں ہوں، لیکن پیر کا جب بھی دن آتا ہے تو اس انگلی کے اشارے سے جو میں نے اپنی کنیز کو آزاد کیا تھا میرے عذاب میں تخفیف بھی کی جاتی ہے اور اس انگلی سے مجھے پانی بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے مدارج النبوہ میں اس حوالے سے کلام فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ کافر کا معاملہ جب یہ ہے اور اتنا سنگین اور بدبخت کافر، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو رائگاں نہیں کیا، تو جب ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائے گا، آپ کا امتی ہو کر، آپ کا امتی ہو کر اور آپ کی محبت سے سرشار ہو کر، ایک عشق میں، ایک جذبے کے ساتھ اگر وہ یہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے کتنا نوازے گا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح بات۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ایک آپ کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابو دردہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ چلے حضرت عامر کے گھر چلتے ہیں، اور حضور جب وہاں تشریف لاتے ہیں تو دیکھا کہ محفل سجی ہوئی ہے، اور حضرت عامر انصاری اپنے اہل خانہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں اور خواتین کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ دن بھی پیر کا دن ہے۔ تو اب تذکرہ کرتے کرتے جب وہ اس دن پہ آتے ہیں نا کہ جب یہی وہ دن ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، تو اب وہ ایک سرشاری کی ایک کیفیت تھی، محبت کی کیفیت تھی، فرحت کی جو کیفیت تھی، وہ جتنے بھی بچے تھے اور جتنے بھی بوڑھے تھے وہ ایک زبان ہو کر وہ یہ نعرے اور تکرار کرنے لگے کہ ہاں یہی وہ دن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ جس طرح آج ہمیں کوئی شعر یا کوئی جملہ اچھا لگتا ہے تو ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، تو صحابہ کرام اسی کیفیت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے اور فرمایا کہ ابو عامر، تم جو عمل کر رہے ہو اللہ رب العالمین تم پر فخر فرماتا ہے، فرشتوں کی مجلس میں تم پر فخر فرماتا ہے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ رب العالمین نے تمہاری مغفرت فرمائی، اور جو بھی تم جیسا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث بڑی مشہور ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں اس کو روایت کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا ومن علینا بکا، کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمائے، آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمائے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی ولادت اور اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم قسم اٹھاتے ہو کہ اسی کام کے لیے بیٹھے تھے؟ عرض کیا رسول اللہ ہم اللہ کی قسم لیتے ہیں کہ ہمارا اس کے علاوہ بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ قسم لینے کی وجہ یہ ہے کہ جبریل امین میرے پاس حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یباہی بکم الملائکہ،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، مباحات فرماتا ہے۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا تذکرہ فرمایا جاتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے اس کو بیان فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی برکات کا نزول چاہتا ہے، برکات کا حصول چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو حضور کا ذکر اس کائنات کا سب سے بہترین ذکر ہے، بے شک، جو ازل سے جاری و ساری ہے اور ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ اس عمل سے جو بھی جڑے گا اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی اس کو عزت و افتخار عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو روج حسن کی انتہا، تو شعور عشق کی آبرو، میری کیا مجال کہ میں کروں تیرے وصف میں کوئی گفتگو، تو نفس نفس کا ہے مدعا، تو نظر نظر کی ہے جستجو، میں تو ایک بشر ہوں، غلام ہوں، تیرا قرب ہے میری آرزو، یہ چمن یہ باغ یہ گلستاں تیرے خندہ لب کی زکوٰۃ ہیں، مئو مہر و انجم و کہکشاں تیرے نقش پا ہیں چہار سو، تیری ایک جست میں نا فلک، تیرے خادمان ملک فلک، تیری خاک پا کی چمک دمک ہے صراط نجم کی آبرو، میری کیا مجال کہ میں کروں تیرے وصف میں کوئی گفتگو۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم میں پروگرام روشنی میں آمد ربیع الاول، مومنوں وقت ادب ہے، آمد شاہ عرب ہے۔ آج ایسی مطلب ظاہر کیفیت ہے کہ مہینہ قبل بھی جب بات کبھی بھی ربیع الاول کی ہوتی ہے نا تو وہ ساری کیفیات، وہ حضرت فرما رہے تھے نا، بارشوں نے بھی پتہ دیا ان کی آمد کا، بیٹوں کی پیدائش نے بھی پتہ دیا، کعبۃ اللہ میں مشرق مغرب میں جھنڈوں کا نصب ہونا، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن تھا۔ تو ہم کیوں نہ اپنے آقا و مولا کا جشن یہ اہتمام دیکھیں کہ جب میرے آقا کی ولادت ہو رہی ہے، بہاریں آئیں دفاتن، سجی زمیں کی انجمن، پھبن چلی سنن سنن، وہ دف بجی جھنن جھنن، چمن چمن دمن دمن، صبا پکارتی چلی، نبی 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 نبی۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے، اور میں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت دیکھیں، منانے کے لیے تو ظاہر ہے ہم بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں اور ہم مناتے بھی ہیں، پورے شد و مت سے مناتے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کے اہتمام، انتظام، تیاریاں اور احتیاطیں میں چاہتا ہوں جنہیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو حضرات علماء ہی ظاہر ہے امت کو میسج دیتے ہیں، پوری دنیا کی نگاہیں آپ پر ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا کس انداز سے اس کو منایا جائے، کون سی حدود و قیود ہیں جن میں ہم جو ہے وہ پابند رہیں جن کے؟ یقیناً بہت اچھا سوال ہے اور ہماری عملی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے اس کا، اور اس کو میں یہ عنوان دے سکتا ہوں کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا بنتے ہیں ہمارے لیے۔ یہ اچھی بات، اچھی بات۔ دیکھیے یہ جو احتیاطیں، تقاضے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہر بندہ مومن کو اپنے دل کی اس حالت کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے مہینے کی تشریف آوری پر میرا دل فرحت سے معمور ہوا یا تنگی کا شکار ہوا۔ یہ سب سے پہلا پیمانہ ہے ہر آدمی کو سوچنے کا کہ وہ اپنے دل سے یہ پوچھے، اگر تو آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے مہینے کی آمد پر اس کا دل خوش ہو گیا ہے اور فرحت سے بھر گیا ہے اور کشادگی محسوس کر رہا ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ اور اگر کوئی تنگی پیدا ہوئی ہے تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ قصور تو میرے محلے والوں کا تھا کہ ان کی کچھ چیزیں مجھے پسند نہیں تھیں، لیکن اس کا نتیجہ یوں نکل رہا ہے میری زندگی میں کہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے مہینے پر میں خوش نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا یہ لمحہ فکریہ ہے۔ صحیح بات۔ اب میں یہاں پر یہ کہوں گا، جائزہ لینے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارکہ کے مہینے کی تشریف آوری پر خوشی منانا یہ تو مسلم ہے اور اہل ایمان کو ایسا کرنا چاہیے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اب خوشی منانے کا طریقہ تو چلو اگر آپ کو دوسروں کا طریقہ پسند نہیں ہے تو آپ اپنے طریقے پر کر لیں، اپنے منائے تو لہٰذا اپنے طریقے پر کر لیں، اور اگر آپ کو تاریخ کا اختلاف ہے کہ یہ نہیں یہ تو وہ دوسری تاریخ پہ کر رہے ہیں تو آپ دوسری تاریخ پہ کر لیں، لیکن اگر آپ جو آپ کے ہاں تاریخ ہے آپ اس پہ بھی نہیں کر رہے، جو طریقہ آپ کے ہاں جائز ہو سکتا ہے اس پہ بھی آپ نہیں کر رہے، تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں آپس کی چپکلش اور مسالک کی یہ جو ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی اور یہ جو دور چل پڑا ہے تو کہیں اس مسالک کی چپکلش کے اندر ایسا تو نہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضوں کو ہی
उसी गर्दो गुबार का शिकार करते चले जा रहे अल्लाहु हैं। अकबर। ये जायज़ा लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। उन लोगों को जो महसूस करते हैं कि थोड़ी सी तंगी महसूस हुई है, ये दयानतदारी से अपना अपना जायज़ा लें। अब दूसरी तरफ वो लोग कि बहुत अच्छी जिनको बात। महसूस हुआ कि खुशी महसूस हुई, तो खुशी तो महसूस होनी चाहिए, लेकिन खुशी महसूस होने के बाद जब उसका इजहार का वक्त आया, हाँ, तो अगर उस इजहार में आपने नमाज पंजगाना की पाबंदी नहीं की, सही बात। उस इजहार में आप कुरान मजीद की तिलावत की तरफ नहीं गए, तो मोतरिफ उस इजहार में आपने ज़िंदगी के फिस्क व फजूर को रिव्यू नहीं किया, बिल्कुल सही। नेकी और तकवा की राह की तरफ नहीं आए, आका अलैहिस्सलाम की सीरत और अखलाक को अपनाने की तरफ नहीं आए, दीन की तरफ और ईमान की तरफ और हिदायत की तरफ आपका कदम आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उस खुशी के नतीजे में कोई ऐसा अमल किया जो फिस्क व फजूर पर मबनी है, जी। जो लग़व है, जो लायानी है, तो फिर ऐसा अमल करेंगे तो गोया वो खुशी तो बरहक है, मगर खुशी का इजहार आपका दुरुस्त ना हुआ। बिल्कुल इसलिए खुशी मनाना और खुशी का इजहार जायज़ तरीक़ों से करना, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अब थोड़ा सा वक्त आपका जी, और जी, लेता हूँ। जी। वो ये कि मिला आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की खुशी मनाने का एक दीनी पहलू है। दीनी पहलू के एतबार से तो ये मैंने एक आजिज़ाना बात अर्ज़ कर दी। जी, जी। अब इसका एक सकाफ़ती और तहज़ीबी पहलू भी है। जहाँ इस्लाम एक मज़हब है, एक दीन है, इबादात हैं, वहाँ एक कल्चर भी है। सही। तो लिहाजा क्या रूए ज़मीन का कोई ऐसा कल्चर हो सकता है कि जिसमें खुशी और गम को सेलिब्रेट करने का कोई तरीका मौजूद ना हो, कोई तसव्वुर मौजूद ना हो? बिल्कुल सही। यानी कोई आम आदमी भी अगर वो सोशियोलॉजी का तालिब इल्म है और वो कल्चर और तहजीब को पढ़ता है, तो उसके जो अनासिर और अज्जा हैं उसमें खुशी मनाना और गम मनाना ये चीज़ आती है लाजमी तौर पर। तो जब ये मुआशरत का हिस्सा है, तो फिर एक मोमिन को खुशी अगर आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी और मिलादत के महीने पर नहीं मनानी, तो और किस बात पर मनानी किस बात पे मैं आप बता दें। और अगर इस पे एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं देनी, तो और किस बात पे मुबारकबाद देनी है। लिहाजा इसका जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसे भी मद्देनज़र रखना चाहिए। और कल्चरल जो एस्पेक्ट है इसमें वेरिएशन होती है, ये बदलता है, ये हर दौर में एक जैसा नहीं होता। हमारे लिबास बदल जाते हैं, उनके रंग बदल गए, उनके डिज़ाइन बदल गए, बूदोबाश बदल गई, खुशी गमी के तौर तरीके बदल गए, तो हर चीज़ बदल गई। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत का महीना आए और हम कहें कि नहीं, बस मस्जिद में जाओ, सर झुका के बैठो और सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत करो और कुछ ना करो, तो ये करो, ये तो वजह है, मगर इसके अलावा कुछ और ना करो, ये एक्सट्रीम है दूसरी तरफ की। क्योंकि कुरान ने कहा फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कि जब तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह का एहसान हो जाए, तो अल्लाह के फ़ज़ल और एहसान के सिले में तुम ये करो उसके नतीजे के तौर पर कि फ़रहत मनाओ। तो कुरान ये भी तो कह सकता था फ़बिज़ालिका फ़लयअबुदू, कुरान ये भी तो कह सकता था फ़बिज़ालिका फ़लयरकऊ, तो कुरान ये भी तो कह सकता था फ़बिज़ालिका फ़लयतलुवल कुरान, इसकी वजह से तुम इबादत करो, सजदा करो, रुकू करो, तिलावत कुरान करो। वो अपनी जगह अलग अलग अहकामात हैं, मगर कुरान ने ऐसे मौके पर कहा कि खुशी मनाओ, फरहत। और फरहत और खुशी को फिर कुरान ने आगे एक चीज़ के साथ मखसूस किया, फरमाया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये तुम्हारे जमा करने से बेहतर है। तो जमा किस चीज़ को किया जाता है? माल को, या माल को या आमाल को। तो गोया दोनों एंगल से ले लें कि माल को जमा करने से बेहतर है कि खुशी मनाओ। इसका मतलब ये है कि कुरान हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी खुशी मनाओ जिस पर तुम्हारा कुछ खर्च भी आए, ऐसी खुशी ना मनाओगे जिस पर कुछ भी खर्च ना आए, उसमें माल भी है और अमाल भी है। और फिर कुरान ने ये जो इशारा दिया कि अमाल के जमा करने से बेहतर है, तो इसका मतलब है फर्ज के बाद सही जो दीगर नफली आमाल को तुम जमा कर रहे हो, उन नफली आमाल में बेहतर है कि ये जो अल्लाह का फजल और एहसान हुआ इस पर खुशी मनाओ। बहुत तो लिहाजा आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के महीने के लिए अपने दिलों को, सीनों को कुशादा करने की ज़रूरत है और इस खुशी मनाने के तरीक़ों को कुरान और हदीस के पाकीज़ा तसव्वुर के करीब तर लाने की ज़रूरत है। बहुत खूब। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन को बहुत खूबसूरत अंदाज से हज़रत एलेबोरेट फरमा रहे थे। मैं मुफ्ती सैयद ज़ैगम अली गर्देज़ी शाह साहब तशरीफ़ फरमाएँ। हुज़ूर, आज का आमद रबीउल अव्वल के हवाले से मैं चाहता हूँ, हज़रत ने बड़ा खूबसूरत एक उम्दा पैगाम डिलीवर किया है। तो उम्मत मुस्लिमा के नाम अब शाह साहब आपका पैगाम कि माह रबीउल अव्वल है तो हमें क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए। खैर मैं बताऊँ, लोग कहते हैं कि जी सड़कें जाम होती हैं और ये होता है और वो होता है, ऐसा नहीं है।
ارلی مارننگ سے لے کر نماز ظہر تک جن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ روٹس ہیں جلوس کے اور یہ ہے، تو سارے مل کر ایسا لگتا ہے کہ انتظام میں اور سیلیبریشن میں ہمارے ساتھ ہیں. تو ہمارا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی ریلیجس ایونچوئل سیلیبریشن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ماہ ربیع الاول کی 12 کی تاریخ ہے. آپ ارشاد فرمائیں اس حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے، کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے؟ سلمان بھائی، ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے. اس میں یقیناً ہر مسلمان ان جذبات سے سرشار ہوتا ہے، اور ایک عجیب سی ایک خوشی کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس میں بچہ بڑا مرد و زن ہر ایک اس میں سرشار نظر آتے ہیں. اس میں تاکید یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے جذبات کے ساتھ اس ماہ مقدس کو منایا جائے. اور پھر محبت کی جو ایک ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرے تو اس کا پھر ذکر بھی اس کی زبان پر ہو. بالکل صحیح بات. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کا اہتمام کیا جائے. کوشش یہ کی جائے کہ اپنے گھروں پر محافل نعت کا انعقاد کیا جائے، اور اپنی نوجوان نسل کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و مناقب، آپ کی عظمت و شان کو بیان کیا جائے. کیونکہ اس وقت جو ہمیں پوری دنیا میں ایک بڑا فتنہ نظر آتا ہے کہ طاغوت کی طرف سے مقام رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجروح کرنے کے لیے اور مختلف شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور نوجوان نسل کے اذہان کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بالکل صحیح. وہ اقبال نے کہا نا کہ ان کی طاغوت کی کوشش کیا ہے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یعنی یہ طاغوت کی کوشش یہی ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال. بالکل. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت جو ہماری اصل روح ہے، جس سے ہماری سانسوں کی روانی ہے، ہماری زندگی میں ایک بہار ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ہم کوشش کریں. بالکل صحیح. جن عقائد و نظریات پر ہم تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے، وہی عقائد و نظریات اپنی نسل میں منتقل کرنے کی کوشش کریں. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ماہ ولادت اس طور پر منائیں کہ حضور کی بارگاہ میں بھی ہمارا مقام ہو، حضور کی بارگاہ میں بھی ہماری قربتیں ہوں، اور ہماری وجہ سے ہمارا جو دین کے ساتھ تعلق ہے وہ مضبوط ہو. بالکل. حضور تو تشریف ہی اس لیے لائے کہ اللہ رب العالمین سے جو دل پیدا ہو اور اللہ کا مخلوق سے جو ایک تعلق ہے، مخلوق کا اپنے رب سے جو تعلق ہے، اس کو مضبوط کیا جائے. آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم صرف کیا زبانی کلامی دعوے ہی کرتے ہیں. محافل تو پورا مہینہ بالخصوص اور بالعموم پورا سال ہی ہم منعقد کرتے ہیں، لیکن کیا محافل تک ہی ہمارا یہ دعویٰ محدود ہے، یا اس سے آگے بڑھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بھی اپنانے والے ہیں؟ کیا محافل کے ذریعے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، یا ہمارا قول و فعل بھی اس چیز کا اعلان کرتا ہے، اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، حضور کے سچے پیروکار ہیں؟ تو ان چیزوں کو بھی ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں. اپنا عمل، اپنا طریقہ، اپنا راستہ وہی اپنائیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے. مشن بھی حضور کا اپنا ہے، جشن بھی کریں. جشن کے بھی فائدے ہیں. یعنی آج یہ بھی ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے نا کہ ابو لہب نے جشن منایا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور وہ اسی کیفیت میں اس نے زندگی بسر کی کہ کفر پہ ہی مرا. اور صحابہ نے مشن منایا، تو جشن بھی صحابہ اکرام نے منایا. حضور کی آمد پر خوشیاں بھی صحابہ اکرام نے منائی ہیں. کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ حضور کی آمد کا جشن صحابہ نہیں مناتے تھے؟ بالکل. حضور خوش نہیں، حضور کی آمد پر خوش نہیں تھے. حضور تو خود ہر پیر کے دن، خود پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جشن مناتے تھے. جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں اسی دن میری ولادت ہوئی اور میں نے نبوت کا اظہار اسی دن کیا. تو جشن بھی منایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی اپنایا جائے. دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزوں پر عمل کریں گے اللہ رب العالمین عزت عطا فرمائے گا. شاہ صاحب جزاک اللہ، بہت نوازش. مفتی صاحب آپ تشریف لائے دونوں حضرات، اور آمد ربیع الاول کے حوالے سے ہمارا موضوع تھا روشنی میں. کائنات میں ہر سو ہر جا جتنی روشنی ہے، وہ مصنوعی ہو یا قدرتی مظاہر ہوں، وہ ساری روشنی وہ ان کے نقش پاک کی خیرات ہے. میں اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج پیش کرتا ہوں کہ جس نے ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک سورہ محمد کا، قرآن پاک کے جلووں میں ہے جلوہ محمد کا. وہ پتھر مارنے والے، وہ کوڑا پھینکنے والے سبھی بدلے، مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا. میرے آقا کی سیرت اور میرے آقا کی استقامت کو پیش نظر رکھیے. کتنی قربانیاں میرے نبی نے میرے اور آپ کے لیے دی. راتوں کو اٹھ اٹھ کر میرے نبی کا رونا میرے اور آپ کے لیے تھا. ساری عمر نبی پاک نے اپنی حیات ظاہری میں امتی 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 کہہ کے ہم سب کو یاد کیا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نبی کو یاد کریں اور ان کی بارگاہ میں. دیکھیں جشن اپنی جگہ ہے، لیکن حضرت نے جو ایک بنیاد ڈالی اور اس پہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے دل کی کیفیت کو پیش نظر رکھیں کہ میرا دل جو ہے وہ کس طرف مائل ہو رہا ہے.
کیا نبی کی ولادت کا جشن مجھے دنیاوی لغو و لعب کی طرف مائل کر رہا ہے، یا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رہا ہے، یا میرے آنسو ان کی ولادت کی خوشی میں اظہار تشکر کے نکل رہے ہیں؟ تو میری کیفیت اصل ہے، اور میرا ایمان بھی مضبوط ہے، اور میرا ان سے تعلق بھی مضبوط ہے۔ میں تو جانتا ہوں کہ روزہ، نماز، حج یہ سب ضروری ہیں، مگر ایمان صرف ان کی محبت کا نام ہے، ایمان صرف ان کی محبت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ عبدالعزیز خالد صاحب کا ایک شعر، اور اسی پر اختتام کر رہا ہوں آج کے پروگرام کا۔ خدا کی قسم میلاد کے حوالے سے اتنا بڑا شعر میں نے نہیں سنا کہ ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔